बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदनान अहमद, एस्ट्रोलॉजर और वायरल सितारे में खुश आमदीद। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड की है क्योंकि कई दिनों से मेरी तबीयत नासाज थी और बल्कि अभी भी है, ठीक तरीके से अभी भी तबीयत ठीक नहीं हुई है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ हर इंसान के साथ हैं और वो चलते रहते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि आप लोगों की इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, आप लोगों के इतनी ज़्यादा साथ है हमारा और आपका इतना साथ इनका क्लोज़ हो गया है कि जिसकी वजह से हम मजबूर होते हैं कि हम वीडियो को मुसलसल अपलोड करते रहें। दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। दोस्तों, एक्वेरियस के बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। एक्वेरियस पर सारस्वती का जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये वीडियो इसी बारे में है। लेकिन वीडियो को प्रॉपर्ली शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस को देख सकें। दूसरी सबसे अहम बात ये कि आप लोगों के बहुत सारे सवालात मेरे पास अभी भी पेंडिंग हैं। व्हाट्सएप पर आप लोगों के सवालात मौजूद हैं और इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जितने लोगों के मैसेजेस मेरे पास पेंडिंग हैं, मैंने उनके जवाब नहीं दिए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मेरी तबीयत संभलती है तो मैं इनके जवाब दूंगा। देखिए, क्योंकि जवाब मैं आपको फ़ौरन तो नहीं दे सकता क्योंकि कैलकुलेशंस करनी होती हैं और उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, जिसकी वजह से उसमें हम आपको नहीं दे पा रहे आंसर्स। तो उसके लिए क्योंकि प्रॉपर एक वर्क होता है, एक काम करना पड़ता है, हमने से चार्ट्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, उसके बाद कहीं जाके सूरत हाल वाज़ेह होती है। इसलिए ये काम पेंडिंग में है। जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता जा रहा है, मैं तमाम व्हाट्सएप पे जो सवालात मौजूद हैं मैं उन्हें निपटाता जा रहा हूँ। दुआ कीजिए, मेरे लिए भी कीजिए। दुआ के लिए जब हाथ उठाएं, सबके लिए कीजिए, अपने लिए कीजिए, हमारे लिए कीजिए, मुल्क के लिए कीजिए। तो बहरहाल मैं अब वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने लगा हूँ। दोस्तों, एक्वेरियस पर इस वक्त सारस्वती का जो टाइम पीरियड चल रहा है वो यूँ कहिए कि 20 सालों का मुश्किल तरीन वक्त जो है वो इस वक्त एक्वेरियस पे चल रहा है। बुर्ज दिलो, 20 सालों का मुश्किल तरीन सारस्वती का वक्त जो है वो बुर्ज दिलो पे चल रहा है, जो कि कई सालों पहले, कुछ एक्वेरियस पर कुछ सालों पहले शुरू हो गया था और कुछ एक्वेरियस पर अभी चल रहा है, कुछ एक्वेरियस पर शायद आने वाले टाइम में आएगा। बहरहाल लेकिन एक जनरल जो सारस्वती का टाइम है वो तमाम एक्वेरियस को मुतासिर कर रहा है और ये इतना लंबा टाइम पीरियड होता है कि इसमें सारे काम सुस्त पड़ जाते हैं, पेंडिंग पड़ जाते हैं और इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात हैं। सारस्वती का जो टाइम पीरियड है ये इसलिए कहलाता है कि एक सारस्वती कुछ सितारों की पोजीशन, जिसे हम आम ज़बान में जिसे हम कहते हैं कि सितारे गर्दिश में हैं, तो ये बस आम आप लोगों की समझने के लिए आप यूँ समझ लीजिए कि आपके सितारे गर्दिश में हैं। गर्दिश से मुराद ये होती है कि सितारों की पोजीशन जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। सितारों की पोजीशंस ख़राब होने की वजह से उसके असरात हमारी ज़िंदगी पर पड़ते हैं, हमारी घरेलू मामलात पे भी पड़ते हैं, हमारे फाइनेंशियल मैटर्स पे भी पड़ते हैं, हमारी सेहत पे भी पड़ते हैं और हमारे मूड पे भी पड़ते हैं। इससे मूड की ख़राबी भी होती है, इससे सेहत की ख़राबी भी होती है, इससे फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इससे मामलात मोहब्बत भी, घरेलू मामलात भी, मियाँ बीवी के मामलात भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। दोस्तों, मैं तमाम एक्वेरियस से हमदर्दी का इजहार करता हूँ। जितने भी बुर्ज दिलों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो हिम्मत से काम लें और मैं भरपूर उनकी सपोर्ट करता हूँ। और मुझे क्योंकि ये टाइम पीरियड
جو ہے وہ تقریباً ہر ستارے پر آتا ہے۔ ایسا نہ سمجھیے کہ یہ خاص ان پر ہے، ایکویرس پر ہی ہے، یہ اور دیگر ستاروں پہ بھی یہ ٹائم پیریڈ آتا ہے، سارستی کا ٹائم۔ لیکن انشاءاللہ مشکل وقت ہے، مشکل وقت کٹ جائے گا۔ جس طرح سے گزرا وقت پچھلا وقت نہیں رہا، جس طرح سے یہ ٹائم کٹ گیا، ایسے ہی آگے کا ٹائم بھی کٹ جائے گا، کیونکہ ان کے تقریباً سارستی کے 3 سے 3.5 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اب تقریباً یہ 7.5 سال کا عرصہ ہوتا ہے، جو کیلکولیشنز کے حساب سے 2023 میں جا کے اختتام پذیر ہوگا۔ 3 سال کا عرصہ کچھ ایکویرس کے لیے کٹ چکا ہے، کچھ کے لیے باقی ہے، کچھ اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک جنرلی اوور ویو یہ ہے کہ تقریباً 2023 کے اختتام میں یہ سارستی کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا اور ان کے لیے خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے میں یوں کہوں گا کہ دیکھیں، سارستی کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ اصل میں تمام ستارے جو ہے وہ رجت میں چلے جاتے ہیں، رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، ریٹروگریڈ ہو جاتے ہیں، حوال میں چلے آتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں ہے کہ جس کا علاج اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کیا ہو، تو سارستی بھی کچھ ایسا ٹائم پیریڈ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ آزمائش میں ڈال کر وہ چیک کرتے ہیں کہ کون اللہ کے ساتھ ہے اور کون اللہ کے ساتھ نہیں ہے، کون اپنے رب کو مشکل وقت میں یاد کرتا ہے اور کون اپنے رب کو مشکل وقت میں بھول جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تو آزمائش کا وقت ہے، آزمائش کا وقت ہے۔ ہم تمہیں آزمائیں گے اور بار بار آزمائیں گے، تمہیں دیکھیں گے کہ تم اچھے وقت میں تو تم اللہ کو یاد کرتے ہو، تو کیا جب وقت خراب ہو، تمہارے لیے مشکلات آئیں، تو تم اللہ کو یاد کرتے ہو یا نہیں؟ اس پہ شکر کرتے، صرف یاد کرنا کافی نہیں، شکر کے ساتھ یاد کرتے ہو کہ یہ نہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے، بہت سو سے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے۔ یہ انسان کی عاجزی، انسان کی انکساری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے ہی عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرے دل سے، بظاہر نہیں، دل سے، اور اللہ تعالیٰ کا بس شکر ہی ادا کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس بندہ خاص کو وہ سارستی کے ٹائم سے نکال دے۔ ایسا بالکل ممکن ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں پہ خاص فضل و کرم فرماتے ہیں۔ یہ ہمیں ہماری اسلامک ہسٹری سے ہمیں یہ متعدد مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور ملتی بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک مشکل کا وقت آتا ہے، اور یہ تمام ستاروں پہ، تمام انسانوں پہ، دنیا کے تمام انسانوں پر آتا ہے۔ اچھا برا وقت چلتا رہتا ہے اور یہ زندگی کا حصہ ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بری بات یہ ہے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کفریہ کلمات ادا کر دیتے ہیں۔ بالکل نہیں، ہرگز ایسا نہ کیجیے۔ کچھ مشکل وقت آتا ہے اور مشکل وقت ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہی آتا ہے، تو یہ مشکل وقت ہے، ٹائم ہے، بالکل آپ کے لیے پریشانیاں ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، تو اللہ سے نا امید نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے شکر گزار بندے بہت پسند ہیں۔ تو یہ آزمائش ہے جس طرح سے میں نے بیان کیا، اور اس آزمائش میں جو پورا اترے گا اس کو بہت اچھا انعام ملے گا۔ اور اگر ایسا بھی ممکن ہے کہ آزمائش پہ کوئی شخص شکر بھی ادا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت ریاضت کرتا رہے، اور اسے اس دنیا میں صلہ نہ ملے، ایسا بھی ممکن ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ اسپیشل رکھا ہو جو اسے آخرت میں دینا چاہتے ہوں، جو اس کی دنیا کی خواہش ہے، کیونکہ دنیا تو ایک عارضی جگہ ہے جہاں ہم نے کچھ وقت کے لیے رہنا ہے، اور اصل زندگی تو ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ اس پہ تمام مسلمانوں کا الحمدللہ مجھے پورا اعتماد ہے کہ اس چیز پر تمام مسلمانوں کا پورا ایمان ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور یہ دنیا عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، ختم ہونے آنے والی ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کی دنیا ہے، اور
اصل دنیا تو وہ ہے جو آخرت میں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بڑا انعام نوازنا چاہتے ہوں اور دنیا میں اس کی مشکلات ختم نہ کریں اور اسے آخرت میں ایک بہترین سے انعام کے ساتھ نواز دیں، یہ بھی ممکن ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رضامندی سے اتنے خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں ہی نواز دیں اور آخرت میں بھی نواز دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بہرحال مشکلات سے جواں مردی سے سامنا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ہمیں جو ہدایات ملتی ہیں ہم انہیں فالو کریں، کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب ہمارے رول ماڈل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے رول ماڈل کوئی نہیں ہے۔ ہمارے لیے رول ماڈل ہمارا مذہب ہے، ہمارے آقا ہیں، ہمارے حضور ہیں، اور کوئی ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ ہمیں ہر پریشانی میں انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ ہمارے اس موقع پر فلاں موقع پر ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے نبی نے کیا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے بے حد تنگ کر دیا، یا نبی علیہ السلام پر جب بہت کوئی پریشانی آتی اور نبی علیہ السلام سخت پریشانی میں مبتلا ہوتے تو کیا کرتے؟ تو جانیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت پریشانی میں ہوتے تو کیا کرتے۔ نبی علیہ السلام جب سخت اذیت میں ہوتے، سخت پریشانی میں ہوتے، تو نبی علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، یعنی فوراً نماز کی طرف توجہ کر لیتے۔ اب ہم اگر پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب تعویذ دے دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، XYZ۔ یہ بھی چیزیں اثر رکھتی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، مگر ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ہمارے نبی نے سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج ہم نمازیں چھوڑ بیٹھے ہیں، فرض چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ قصور تو دیکھا جائے تو ہمارا اپنا ہے۔ نماز فرض چیز ہے اور اس کو تو ہر صورت آپ نے ادا کرنا ہے، نہیں ادا کر پاتے آپ فرائض کا اہتمام یقینی بنائیے۔ سنتوں کی اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو اسے چھوڑ دیجئے، اسے چھوڑنا تو ٹھیک نہیں ہے مگر پھر بھی آپ اسے چھوڑ دیجئے، تاکہ رفتہ رفتہ آپ کی عادت ہو جائے گی تو آپ سنتیں بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ 5 نمازیں نہیں پڑھ لے، 2 نمازیں پڑھ لیجئے، صرف فرض پڑھ لیجئے ان 2 کی بھی، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے چاہا، میرے رب نے چاہا تو آپ 5 نماز پڑھنے والے بھی بن جائیں گے۔ تو نماز قائم کیجئے۔ نبی علیہ السلام جب سخت پریشان ہوتے تو فوراً نماز کی طرف توجہ دیتے، حالانکہ آپ تو اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، آپ اگر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے تو آپ کو تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ فوراً ہاتھ اٹھاتے، آپ کی تو دعا قبول ہو جاتی۔ لیکن نہیں، امت کو سکھانے کے لیے کہ جب تم پہ کوئی مشکل وقت آئے تو تم نماز کی طرف توجہ دو، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف توجہ ہوتے اور اللہ کے سامنے گر گراتے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے اور اللہ سے مانگتے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، اور کچھ اس کے لیے وظائف آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، ان کی کثرت کیجئے۔ 67 کا ٹائم مشکل ٹائم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ان وظائف کی کثرت کریں گے تو آپ کا یہ ٹائم ہنستے کھیلتے گزر جائے گا، اور آپ کی مشکلات یوں حل ہوں گی جیسے مشکل ہی نہیں تھی، اللہ کی رضا سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ہر نماز کے بعد تقریباً 100 مرتبہ، جیسے 100 دانوں کی تسبیح ہوتی ہے، 100 مرتبہ آپ آیت الکرسی کا ورد کیجئے ہر نماز کے بعد۔ آیت الکرسی کا ورد کرنے کے بعد کسی بھی ایک نماز میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ سورہ واقعہ بہت چھوٹی سی سورت ہے، اس کو پڑھ لیجئے 1 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، جو وقت سکون کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آئیڈیل ٹائم عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد ہے، یہ بالکل آئیڈیل ٹائم ہے۔ کسی اور ٹائم میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ ٹائم بالکل آئیڈیل ہے۔ سورہ واقعہ پڑھیے اور 1 مرتبہ پڑھیے، اور صدقے دل سے
دعا کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ دعا کا آغاز اللہ کے شکر سے کیجئے، الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے دعا کا آغاز کیجئے۔ اپنے آپ کو عاجزین کی ساری میں ڈبا دیجئے اور اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، بڑا غفور و رحیم ہے۔ وہ کیسے آپ کی پریشانی دور نہیں کرے گا کہ جب وہ دیکھے گا کہ اس کا بندہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی پریشانی کو ضرور دور کرے گا۔ میرا دعویٰ ہے، میرا یقین ہے، اور ہر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے۔ مشکل وقت ہے اور اس کا علاج بھی میں نے آپ کو تجویز کر دیا ہے، تو اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کے اوپر ہے، اس کا حل موجود ہے۔ تو دوستو، میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی کیونکہ سارستی کی وجہ سے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہیں۔ میرے پاس SMS کی اور واٹس ایپ میسیجز کی لائن لگی ہوئی ہے۔ 90% جو میسیجز ہیں وہ ایکویرس کے ہیں، کہ ایکویرس فائنینشلی پریشان ہے، ازدواجی زندگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اتنے اکثریت میسیج کی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے اوپر ایک ویڈیو کو بنایا جائے۔ تو دوستو، یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس بارے میں انفارمیشن دی جائے اور آپ کو اس کی سلوشن بھی بتایا جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کیجئے، اور ایک اچھی ایڈوائز میں آپ کو آخر میں دوں گا کہ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت بھی کٹ جائے گا۔ جب رات زیادہ اندھیری ہو تو سویرا بھی نزدیک ہی ہوتا ہے۔ اللہ